बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम सैयदुल अय्याम और आज हम अज़ीम दिन के अंदर जो है वो दाखिल हो चुके हैं। जुम्मा मुबारक का अज़ीम दिन है जो, और तमाम ही देखने और सुनने वाले नाज़रीन और सामईन को मेरी जानिब से और RNN नेटवर्क की जानिब से जुम्मा करीम जो है बहुत मुबारक हो। परवरदिगार सब की नमाज़ों को, दुआओं को जो है अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और हमें नेक आमाल करने की जो है वो तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज जिस हस्ती का हम ज़िक्र कर रहे हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन खलीफ़ा दोम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और मुख्तसर तारुफ़ भी मैं आपके सामने पेश करता चलूँ। हज़रत उमर, आपका नाम उमर बिन ख़त्ताब और आपका लक़ब जो है वो फ़ारूक था और आपकी कुनियत अबू हिफ्स है। आपका नस्ब मुबारक नबी पुष्ट में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। आपकी विलादत वाक़या फ़ैल के 13 साल बाद हुई। नबूवत के 6 साल 27 साल की उम्र में आपने इस्लाम कबूल किया। कबूल इस्लाम के बाद आप 7 साल मक्का, जबकि मदीना मुनव्वरा में 10 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहे और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 27 जंगों में, ग़ज़वात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शिरकत की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माह ज़िल आखिर सन 13 हिजरी में मसनद खिलाफत हुए। 10 साल चंद माह खिलाफत को अंजाम दिया और इस्लाम को तक़वियत दी। आपके ग़ुलाम अबू लूलो फ़ेरोज़ ने आपको यकम मुहर्रमुल हराम सन 24 हिजरी फ़जर नमाज के दौरान आपको शहीद कर दिया। और आज भी आपका अय्याम जो है यकम मुहर्रमुल हराम बड़ी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है। इसी हवाले से आज प्रोग्राम को तरतीब भी दिया है। कुछ ही देर के बाद हमें अल्लामा मौलाना अहमद रज़ा अमजदी भी ज्वाइन करेंगे। अभी मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ कराता चलूँ। मारूफ़ नात ख़ां मोहम्मद बिलाल कादरी और उन्हीं के साथ मोहसिन कादरी मौजूद हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहता हूँ और बिला ताख़िर बिलाल कादरी की जानिब बढ़ूँगा और चाहूँगा कि हम शरीफ का नज़ाना पेश फरमा के हमारी बज़म को जो है आगाज़ करें। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थीं, हवाएं गैर मक़दम के तराने गुनगुनाती थीं। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई अब्दुल्लाह के घर से मुबारक हो शगे घर दो सरा तशरीफ ले आए। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईन सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतल लिल आलमीनी के पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। मुज़फ़्फ़र जब किसी महफ़िल में उनकी नात पढ़ता है, मेरा ईमान है वो भी मेरे अशआर सुनते हैं। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व साक़लैन, मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व साक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम
سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جھاڑوں میں سوتا تھا، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، محمد سید القونین والثقلین، محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ محمد بلال قادری صاحب ہم شریف اور کیا کہتے ہیں کہ نذرانہ پیش کر رہے تھے، نعت بحضور سرور کونین اور قصیدہ بردہ شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان کے عمل میں اور آواز میں مزید جو ہے وہ سوز عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک سے واپسی آئیں گے تو علامہ احمد رضا مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ان سے گفتگو ہوگی سیرت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھتے رہیے RNN نیوز۔ روزنامہ میرا ملک کراچی، لاہور، سرگودا، اسلام آباد سے بیک وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار، پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب۔ آپ آج ہی پڑھیں روزنامہ میرا ملک۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سید الایام اور آج جمعہ کا مبارک دن بھی ہے اور قوی امکان ہے کہ آج جو ہے وہ محرم الحرام کا چاند بھی دکھ جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو محرم الحرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کربلا سے جو درس ملتا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے علامہ احمد رضا المدنی صاحب نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں حضرت؟ خیریت سے؟ آپ کا بہت شکریہ، آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور بلا تاخیر سیرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ گفتگو کریں گے علامہ صاحب سے۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا جو سبب ہے، کیونکہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تقریباً 27 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا، تو کیا وجہ تھی کہ آپ نے اسلام قبول کیا؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو RNN نیوز کے تمام ناظرین کو جمعۃ الکریم بہت بہت مبارک ہو، اور ہو سکتا ہے کہ آج سال کا آخری جمعہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرے کہ آنے والے سال میں جتنے بھی جمعے نصیب ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعے کو بشمول تمام آنے والے جمعوں میں ہمیں نیکیوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والے اسلامی سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے نیک کام لے
اور گناہوں سے بچتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم آمین. جیسا کہ آپ نے سوال کیا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا سبب. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل آپ کی بہادری بہت زیادہ مشہور تھی. کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر بہت زیادہ ہے. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب کریم کی بارگاہ میں خاص دعا فرمائی. یا رب عز و جل عمر کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما. یعنی کہ اس دعا میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گویا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو گویا اپنے لیے مانگا. مراد رسول حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات والا تبارک. اس واقعہ کو جس طرح ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ کو یہ پتہ چلا کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ فرما رہے ہیں. تو دین اسلام کی تبلیغ فرماتے ہوئے آپ دین اسلام کو بہت زیادہ تقویت فرما رہے ہیں، کیونکہ اس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. آپ اسلام لانے سے قبل جب آپ کو یہ پتہ چلا اور پھر کچھ لوگوں نے آپ کو اکسایا کہ دیکھو ایک اس طرح نبی ہیں وہ جو ہے نا دین اسلام کی تبلیغ کرے اور ہمارے آباء و اجداد کا جو ہم نے دین ہمارے پاس ہے اس دین کو وہ جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دین برحق نہیں ہے بلکہ مجھ پر ایمان لاؤ، میرا دین دین اسلام دین برحق ہے. عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تیش کے عالم میں اپنے گھر سے تلوار نکالی، غصے کے عالم میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کاشان اقدس کی طرف بڑھنے لگے. عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس کی طرف مڑ رہے ہیں تو کسی نے پوچھا عمر کہاں جاتے ہو؟ فرمایا کہ جو نا میں آج اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ عز و جل شہید کر دوں گا. تو اس نے کہا کہ تم مسلمانوں کے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی بات کرتے ہو، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو کہ تمہاری بہن اور بہنوں نے اسلام قبول کر لیا. اب جب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سنا کہ میری بہن اور بہنوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام کی اس وقت نورانیت آپ کے قلوب میں مزین نہیں ہوئی تھی، عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہی ننگی تلوار لی اپنی بہن کی طرف چل دیے. اپنے بہن کی طرف گھر کی طرف گئے تو بہن اور بہنوئی دونوں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے تھے اور قرآن مجید فرقان حمید کے 27ویں پارے کی تلاوت کر رہے تھے جس کے جو آیت مبارکہ ہے الم یأنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا اللہ والوں پر کیا اللہ کے بندوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں اور اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جائیں. عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب دروازہ کھٹکھٹایا، اب بہن نے دروازہ کھولا، فرمایا کہ اور پھر بہن نے دروازہ کھولا، بہن دروازہ جب آپ اندر داخل ہوئے تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن اور بہنوئی دونوں کو بہت زیادہ زودو کو کیا، بہت زیادہ مارا. اور پھر اس کے بعد جب آپ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ مار کھانے کو تو تیار ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جن کا دین دین برحق، عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بہن اور بہنوئی کی حالت ملاحظہ کی تو آپ نے فرمایا کہ وہ کون سی کتاب پڑھ رہے تھے تم، دکھاؤ لا مجھے کتاب دکھاؤ جو کہ تم کتاب پڑھ رہے تھے. انہوں نے فرمایا کہ نہیں، آپ اس وقت نجس ہیں، آپ اس کتاب کو نہیں چھو سکتے بلکہ جو پاکی مکمل حاصل کر لے تو اس کتاب کو چھوتے ہیں. عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پھر غسل فرمایا، اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے لگے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے دشمن تھے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، لیکن یہ وہی عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کاشان اقدس کی طرف نکل پڑے. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والضحیٰ والے کو چہرے کو دیکھا، عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فوراً اسلام قبول کر لیا. اور اس دن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، مسلمانوں نے اعلانیہ طور پر مکہ مکرمہ کی گلیوں کا دورہ کرا اور پھر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے شاہ فرمایا، یہ عرض کیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں؟ فرمایا کہ ہاں عمر ہم حق پر ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر ہم دین اسلام کی تبلیغ اعلانیہ طور پر کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر اس دن کے بعد عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کر لیا، پہلے اسلام لانے سے قبل حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن
بہت زیادہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام سے بغض رکھنے والے، لیکن اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ محبت رکھنے والی شخصیت حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ گویا کہ امام عشق و محبت شیخ الاسلام امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر اس بات پر منطبق ہوتا ہے، آقا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ آپ کی شخصیت کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی محبت میں جو آپ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اس میں استغراق کی کیفیت ایسی تھی، کوئی گویا کہ آپ یوں فرما رہے ہیں کہ آقا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نا۔ واہ 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 حضرت، یہ آپ نے ماشاءاللہ پورا واقعہ جو ہے وہ اسلام لانے کا بیان فرمایا، تو کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی رشتہ بھی بنتا ہے، خونی رشتہ یا کوئی بھی رشتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھیں حسن بھائی، عربی کا ایک مقولہ ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا زیادہ ذکر کرتا ہے۔ اور جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے نا، جس ذات سے محبت کرتا ہے اس ذات کے ساتھ کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو جوڑے رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی ایسی کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے بارے میں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر، شیطان جب دیکھتا ہے تمہیں کسی راستے سے آتے اپنے راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ صحیح ستہ میں حدیث مبارکہ شامل ہے کہ ایک موقع پر آقا کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ ایک طرف حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی محبت آقا کریم علیہ السلام سے ایسی ہے، اور ایک طرف حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایسی ہے کہ آپ کے متعلق دعائیں بھی ارشاد فرما رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں محبت کا برملا اظہار بھی فرما رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی وابستگی کو برقرار رکھنے کے لیے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہزادی محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین، ہماری پیاری امی جان حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح میں آنے کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ جس بات پر فخر کیا کرتے وہ اس بات پر فخر کیا کرتے تھے، الحمدللہ عز و جل میری رشتہ داری حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، اور آقا کریم علیہ السلام سے اس رشتے کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سسر لگتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں آپ کا شمار ہو گیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے بیٹی ہونے پر، ان کی میری بیٹی عمر بن خطاب کی بیٹی، بلکہ اس بات پر نہیں بلکہ مسلمانوں کی امی ہے، مسلمانوں کی پیاری امی جان ہے، ام المومنین ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، اس بات پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فخر کیا کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مزید بھی علامہ صاحب سے جو ہے سیرت سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات چیت بھی ہوگی، مگر ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں بلال قادری صاحب، تو میں بلا تاخیر چاہوں گا کہ نعت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمانے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ آلے، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ آلی، مرادوں سے دامن
نہیں کوئی خالی قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی اور میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالات تڑپ جانے والی میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالات تڑپ جانے والی وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہایت ہی خوبصورت انداز میں محمد بلال قادری نعت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمانے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان کی آواز میں اور عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، ان کو مزید سچا عاشق رسول بنائے اور مزید جو ہے حضور کی ثنا کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک سے واپسی آئیں گے تو اور بھی نعت خواہ ہم سے ہمارے ساتھ جو ہے ہمیں جوائن کریں گے۔ دیکھتے رہیے RNN نیوز۔ روزنامہ میرا ملک کراچی، لاہور، سرگودا، اسلام آباد سے بیک وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب۔ آپ آج ہی پڑھیں روزنامہ میرا ملک۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سید الایام۔ علامہ احمد رضا المدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بلا تاخیر میں علامہ صاحب کی جانب بڑھوں گا اور یہ سوال کروں گا۔ علامہ صاحب، آپ نے دیکھا ہے کچھ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں نیلے پیلے قسم کے، کالے قسم کے، کم عقل لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ شیخین کریمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے غلیظ ترین زبان جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور بد کلامیاں کرتے ہیں۔ تو اس کی روک ٹوک کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کے متعلق اسلام میں کیا ہے کہ اگر شیخین کریمین کے لیے ایسی زبان استعمال کی جائے تو اس بندے کے لیے کیا نوید ہے؟ پہلی بات کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن نفوس قدسیہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند، بے شک، اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان میں سے وہ کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امتوں کے تمام لوگوں میں سب سے افضل اور برتر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ بے شک، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جسے تم دیکھو کہ وہ شیخین کریمین یعنی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی بیان کر رہا ہے تو اسے قتل کر دو، کیونکہ وہ اسلام کی برائی بیان کر رہا ہے۔ اللہ، یہاں ایک شخص یا شخصیت کی بات نہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک شخصیت ہیں یا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخصیت ہیں، بالکل، بلکہ یہ دونوں حضرات ذی وقار
اسلام کا وہ حسن ہے، جی اسلام کی وہ خوبصورتی ہے، بالکل، اسلام کی وہ آئیڈیالوجی ہے کہ جن کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو ان کے تعلیمات کے مطابق چلنے کا بھی درس دیا، اور پھر ان کی تعلیمات کے مطابق چلتے ہوئے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی درس دیا کہ اگر ان کی برائی کرو تو گویا کہ تم اسلام کو ڈھا رہے ہو۔ اگر جو شخص اسلام کو ڈھائے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو برائی بیان کر رہا ہے، تو سب سے پہلے یہ سوچے کہ جس شخصیت نے ان حضرات ذی وقار کے متعلق ارشاد فرمایا کہ قطعی جنتی ہیں، جنتی ہیں، بے شک عشرہ مبشرہ میں سے قطعی جنتی ہیں۔ اب ان حضرات ذی وقار کے متعلق برائی بیان کر کے، اسلام کی برائی بیان کر کے، کیا وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گویا کہ وہ شفاعت کبریٰ کہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بروز قیامت ہم سب کو عطا فرمائیں گے، اس شفاعت سے محرومی کی محرومی کی طرف جا رہا ہے۔ بالکل اگر ایسی ہے۔ کوئی حضرت شیخین کریمین کی برائی بیان کرتا ہے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ توبہ کرے، توبہ کرے، دنیا میں رہتے ہوئے اپنی دنیا کو بھی برباد نہ کرے اور آخرت کو بھی برباد نہ کرے۔ اگر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کرے گا تو یقین جانیے بروز قیامت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کا اچھا علامہ صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معذرت چاہوں گا، مگر ایسے لوگ کے ساتھ جو غستاخیاں کرتے ہیں شیخین کریمین کی، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا، یہ کیسا ہے؟ کیا ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں سارے معاملات؟ کیونکہ صحبت کا اثر آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، تو یہ آپ کیا پیغام دیں گے ہمارے نوجوان نسل کو جو آج کل یہ اس چیز میں جو ہے وہ ملوث ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات جو ان حضرات ذی وقار کے متعلق زبان درازی کرتا ہے اس بندے کی صحبت سے بچنا چاہیے، کیونکہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ بظاہر نیک تھا لیکن وہ حضرات شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، اور جب اس کا مرتے وقت خاتمہ ہوا تو اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوا، بلکہ اس شخص نے مرتے وقت جب اس کو یہ کہا گیا کہ بھائی کلمے کی تلقین کی گئی کہ کلمہ شریف پڑھیے، کلمہ شریف کی تلقین کی گئی، تو اس میں کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، کہ گویا کہ حضرات شیخین کریمین رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کی گستاخی گویا کہ کوئی چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام شیخین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عزت پر اور حضرات شیخین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی غیرت اور حمیت پر ان حضرات ذی وقار کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی کتنی آیات مبارکہ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت کا تذکرہ اور جن کی صحابیت کی شہادت قرآن مجید فرقان حمید نے خود ارشاد فرمائی، اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہیں ایک قرآن مجید فرقان حمید کی کتنی آیات مبارکہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کے موافق نازل ہوئی۔ اب جو شخص ان حضرات ذی وقار کی برائی بیان کرتا ہے تو ایسے شخص کو سوچنا چاہیے کل بروز قیامت ایسا نہیں ہو انہی شیخین کریمین کی جو برائی بیان کر رہا ہے کل بروز قیامت ان شیخین کریمین کی شفاعت سے محروم ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ پاک ہم سب کو جو ہے ایسے بد مذہب اور بد عقیدہ لوگوں سے جو محفوظ فرمائے، اور ہمارے لوگوں کو بھی چاہیے کہ ایسے بد مذہب لوگوں سے جو بالکل دور رہیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ کہیں آپ کا بھی خاتمہ انہی کے ساتھ ہو جائے۔ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ عبدالسبحان قادری، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں نعت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرماتے ہیں، تو میں بلا تاخیر آپ کی طرف بڑھوں گا اور چاہوں گا کہ نعت کا نذرانہ جو ہے وہ پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، مجھ میں تو ایسی بات
جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، تو بھی وہیں پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے، تو بھی وہیں پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے، ایک تیری تقدیر بنانا، ایک تیری تقدیر بنانا، ان کے لیے کچھ بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، عشق شہ بطحا سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں، عشق شہ بطحا سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں، نام محمد پہ میں قربان، نام محمد پہ میں قربان، اب وہ میرے حالات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، غور تو کر سرکار کی تجھ پر کیسی خاص عنایت ہے، غور تو کر سرکار کی تجھ پر کیسی خاص عنایت ہے، کوثر تو ہے ان کا ثنا خواں، کوثر تو ہے ان کا ثنا خواں، یہ معمولی بات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلال قادری انتہائی حافظ عبدالسبحان قادری جو ہے وہ انتہائی دل نشین انداز میں مدحت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپسی آئیں گے تو سیرت حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ گفتگو بھی ہوگی، اور چھوٹا سا بریک ہے، دیکھتے رہیے RNN نیوز۔ روزنامہ میرا ملک کراچی، لاہور، سرگودا، اسلام آباد سے بیک وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار، پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب۔ آپ آج ہی پڑھیں روزنامہ میرا ملک۔
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سید الایام۔ حضرت علامہ احمد رضا المدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور چونکہ محرم الحرام جو کہ آج ممکن ہے کہ چاند نظر آ جائے گا علامہ صاحب محرم الحرام کا، آج نہیں آتا تو کل تو لازمی ہے کہ محرم کا چاند نظر آ جائے گا۔ یہ سوال جو ہے وہ موضوع سے ہٹ کے ہے، مگر محرم الحرام قریب آ رہا ہے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم لوگوں نے سنا ہے، اکثر علماء کرام سے بھی سنا ہے، دیگر لوگوں سے بھی سنا ہے کہ محرم میں جو ہے وہ ریڈ کلر کے کپڑے جو ہے نہ پہنے، بلیک کپڑے، اور ایک اور کوئی ہرا کلر جو ہے، اور کڑے عموماً ہمارے نوجوان جو ہے وہ پہنتے ہیں، اور کلاوہ پہنتے ہیں محرم الحرام میں جو ہے، یہ 10 دنوں میں پورا محرم پہنے رہتے ہیں۔ تو کیا اس چیز کی گنجائش ہے شریعت میں کہ آپ کلاوے پہنیں اور یہ جو ہے یہ بلیک کپڑے وغیرہ پہننا، اس کی اجازت ہے شریعت میں یا نہیں، یہ بتائیے۔ آپ نے جیسا کہ سوال کیا، اور بہت سارے لوگوں کی ماشاءاللہ آپ نے ترجمانی کری، بالکل بالکل، اس پلیٹ فارم سے بہت سارے لوگوں کی ترجمانی ہو رہی۔ تو جو لوگ محرم الحرام کے ایام میں بلیک کپڑے پہنتے ہیں یا سبز رنگ پہنتے ہیں جی، یا سرخ رنگ پہنتے ہیں، تو یاد رکھیے گا علماء کرام نے، مفسرین نے اور مورخین نے اس متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے کہ محرم الحرام کے 10 دن کے ایام میں، یعنی یکم محرم الحرام سے لے کر عاشور تک، یہ 10 دن کے ایام میں سرخ کپڑے پہننا، سیاہ کپڑے پہننا اور سبز یعنی گرین کلر کے کپڑے پہننا یا بھی کسی بھی طرح کا ملبوسات استعمال کرنا، یہ علماء نے اس کو ناجائز قرار دیا، حرام قرار دیا، تو اس سے بچنا چاہیے۔ رہی بات آپ نے جو پوچھا کہ کلاوے لوگ پہنتے ہیں یا کڑے وغیرہ پہنتے ہیں، تو یاد رکھیے گا جو مرد حضرات اس طرح کرتے ہیں، کلاوے پہنتے یا کڑے پہنتے، تو یاد رکھیے گا مرد کے لیے صرف اور صرف زینت چاندی کی 4.5 ماشا سے کم ایک انگوٹھی ہے، بالکل، وہ بھی سیدھے ہاتھ کی انگلی میں، ٹھیک ہے، یہ مرد کے لیے صرف یہ زینت ہے، اس کے علاوہ مرد اس طرح کی کوئی بھی زینت نہیں کر سکتا۔ باقی رہی خواتین، تو خواتین سے بھی میں یہ ارشاد کروں گا کہ میری ماؤں بہنوں، برائے مہربانی، برائے کرم، آپ جو شریعت نے ہمارے لیے باؤنڈریز مقرر کی ہیں، ان باؤنڈریز کو پھلانگنے کی کوشش نہ کیجیے، ان باؤنڈریز کو کراس کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ جو زینت آپ کو شریعت نے روا قرار دی ہے، جائز قرار دی ہے، جس طرح چاندی کے زیورات پہننا یا سونے کے زیورات پہننا یا ایلمیٹیشن کے زیورات پہ بھی علماء کرام اس پر جواز کا فتویٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ لیکن رہی بات یہ جو اس طرح کے کلاوے یا کڑے وغیرہ پہننے جاتے ہیں، تو یہ سامنے والے کو، دیکھنے والے کو بھی، جو سوبر قسم کا جو بندہ ہوتا ہے نا، جو سوبر قسم کی شخصیت والا بندہ ہوتا ہے، تو اس بندے کو یہ چیز دیکھنے میں چیپ سی لگتی ہے، ایک بری سی چیز لگتی ہے کہ کیا یہ زینت کا طریقہ کار ہے۔ مگر علامہ صاحب یہ جو ہے نا، یہ عادتیں جو آپ بتا رہے ہیں خواتین میں اکثر کم ہے، مگر ہمارے نوجوان میں یہ بہت ہے کہ یہ ایک سمجھ لے کہ ٹرینڈ ہو گیا اب، کہ محرم آ رہا ہے، کڑا پہننا ہے، کلاوہ پہننا ہے۔ اب ان کو کچھ نہیں پتا، بس کسی نے دے دیا، دکانوں پہ لٹکے میں خرید کے پہن لیا۔ عورتوں میں نہیں ہے یہ زیادہ، عورتیں بھی پہنتی ہیں، مگر یہ لڑکوں میں میں چاہوں گا کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے یہ جو بہت اس طرف جو مائل ہے۔ واقعی اس میں آپ نے صحیح بات کہی کہ نوجوان لڑکوں میں اس طرح کا رجحان زیادہ پایا جاتا ہے، بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ سب سے بڑی وجہ ہے کہ علماء کرام کی صحبت سے دوری ہے۔ جس طرح پچھلے ادوار میں جوہلا کی جو رسم چلتی آ رہی ہے، جو جاہل لوگوں کی رسم چلتی آ رہی ہے کہ محرم الحرام میں کڑے ضرور پہننے یا محرم الحرام میں کلاوے ضرور پہننے، تو یہ جو جوہلا کی رسم چلتی آ رہی ہے، پھر علماء کرام کی صحبت میں حاضر نہیں ہوتے، علماء کرام سے دین سیکھتے نہیں ہیں، اور پھر انہی علماء کرام سے دین نہ سکھانے کا شکوہ بھی کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے بندہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، تو آج اپنے آپ سے سوال کریں، ابھی جمعۃ المبارک کے لیے کچھ لوگ جانے والے ہوں گے یا کچھ لوگ جا چکے ہوں گے، جو تیاری کر رہے ہوں گے، تو جو ناظرین ابھی اسکرین کے سامنے موجود ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب خطیب صاحب جمعے کا خطبہ ختم کرنے والے ہوتے ہیں، جمعے کے خطبے کے بعد پھر جو اذان ثانی ہونے والی ہوتی ہے، اس کے بعد عربی میں خطبہ ہوتا ہے، اس وقت ہم پہنچتے ہیں اور پھر ہم علماء کرام سے شکوہ کرتے ہیں کہ علماء میں دین نہیں سکھاتے، ہم علماء کی صحبت میں حاضر کب ہوتے ہیں کہ علماء میں دین سکھائیں، ہم علماء کی صحبت، ہم علماء کے بعد جاتے نہیں ہیں۔ اگر جمعۃ المبارک میں جلدی پہنچیں اور اسی طرح علم دین کی مجالس میں شرکت کرتے ہیں، انشاءاللہ علم دین کا بہت سارا خزانہ آ جائے گا، اور اس طرح کی جاہلانہ رسموں سے انشاءاللہ ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پروردگار ہم سب کو ایسی جو ہے وہ خرافات سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے، اور علماء کی صحبت ہمیں اپنانی چاہیے۔ ہماری نوجوان نسل کے لیے بھی یہی پیغام ہے، ہمارے نیٹورک کی جانب سے پیغام ہے کہ علماء کی صحبت اپنائیں اور
جو ہے وہ دین اسلام جو ہے وہ سیکھیں۔ آخر میں کیونکہ ہمارے پروگرام کا جو ہے وقت اختتام کی جانب ہے، معروف نعت خواں محمد محسن علی قادری نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور چونکہ آج ہمارا پورا موضوع جو تھا وہ سیرت حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آج آنے والا یوم ہے اس پہ ہم نے گفتگو بھی کی۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری سے جو ہے وہ سبق حاصل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ اینڈ میں جاتے ہوئے میں محمد محسن علی قادری سے گزارش کروں گا کہ منقبت با حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش فرمانے کی سعادت حاصل کریں۔ اگلے جمعے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی محبت کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے RNN نیوز۔ رکھے گا حشر تک چرچا میرے فاروق اعظم کا، رہے گا حشر تک چرچا میرے فاروق اعظم کا۔ زمانہ پڑھتا ہے خطبہ میرے فاروق اعظم کا، زمانہ پڑھتا ہے خطبہ میرے فاروق اعظم کا۔ رسول مانگا ہے ان کو حق تعالی سے، رسول اللہ نے مانگا ہے ان کو حق تعالی سے، مقام و مرتبہ اعلیٰ فاروق اعظم کا، مقام و مرتبہ اعلیٰ میرے فاروق اعظم کا۔ خدا کا فضل ہے اس پر جو ان کا نام لیتا ہے، خدا کا فضل ہے اس پر جو ان کا نام لیتا ہے، رہے گا خلد میں شیدا میرے فاروق اعظم کا، رہے گا خلد میں شیدا میرے فاروق اعظم کا۔ محمد مصطفیٰ نے جس گھڑی نظر عنایت کی، محمد مصطفیٰ نے جس گھڑی نظر عنایت کی، منور ہو گیا سینہ میرے فاروق اعظم کا، منور ہو گیا سینہ میرے فاروق اعظم کا، رہے گا حشر تک چرچا میرے فاروق اعظم کا۔ Oh, yeah.